अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सामीन कराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ता इतनी मुसीबतों का हफ्ता था और है अभी तक कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो चीज़ कि जो कि एनालिस्ट काफ़ी अरसे से जिस बात पे जोर दे रहे थे कि हालात दुनिया के उस तरफ चले जा रहे हैं कि जहाँ पर नो रिटर्न का सिचुएशन आ जाएगी, और वही हुआ कि पिछले हफ्ते जिस तरह तागूत ने, अमेरिका और इसराइल ने मुमलिकत ईरान पर हमला किया और उसके नतीजे में जिस तरह ये जंग की आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। सामीन कराम, ये वही चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें 1400 साल पहले बता दिया गया, यानी कि आखिर उस ज़मान में तीसरी आलमी जंग का आगाज़ जो कि हो चुका था और वो अब अपनी पीक की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंतहाई अफसोस का मकाम ये है कि जानते बूझते हुए, जैसा कि मैं अपने पिछले एपिसोड में भी कहा था, कि जानते बूझते कि ये तमाम चीज़ें होनी हैं, हम मुसलमान तफरीका में पड़े हुए हैं। इस हद तक तफरीका आ गया कि आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें होती हुई नज़र आ रही हैं कि जिसको बयान करने से हम कासिर हैं, इसलिए कि मुसलमान ममालिक का रवैया कोई ख़ास अच्छा नहीं। आज तमाम लोग आलम कुफ्र के पीछे ही खड़े हैं, और इस जंग को उन्होंने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, अमेरिकन ने और यहूदियों ने इसको मजहबी रंग का ही नाम दिया। इस जंग को मजहबी जंग का नाम दिया, और सिचुएशन आज यहाँ तक आ गई कि आज अमेरिका के जो लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वो अब जाकर अपने सरबराह हुकूमत को ये तसल्ली दे रहे हैं कि आपको जीसस ने चुना और इस जंग के लिए चुना, और इस जंग में अब आप ही आर्मागडून तक लीड करेंगे। यानी कि वो जिसके बारे में बता दिया गया था कि आखिर ज़मान में जो जंगें होंगी वो मजहब की बुनियाद पर होंगी, और मजहब की बुनियाद हमें नजर आ गई कि वो जंग छिड़ी कि जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था अमेरिका के साथ, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने यहूदियत को सपोर्ट करने के लिए इस जंग का आगाज किया। दुनिया बेतहाशा, दुनिया दोनों साइड की मर अवाम ही रही है, नुकसान अवाम ही का हो रहा है, लेकिन ज्यादातर नुकसान किसका हो रहा है? ज्यादातर नुकसान हो रहा है मुसलमानों का। इसलिए कि खित्ते के तमाम ममालिक, मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक अमेरिकन प्लेटफॉर्म के तहत खड़े हैं, और वहां से जो भी ईरान से उसकी रिटेलिएशन में आ रहा है उसका नुकसान अल्टीमेटली मुसलमानों ही का होगा। उनका वो प्लान जो 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने प्लान बनाया था, आज उस प्लान की तकमील में पहुंच गए कि जहां वो, उनका प्लान यही है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुव्वतें अभी काम कर रही हैं मुसलमानों की, जो कि इस कोशिश में है कि किसी तरह ये आपस में आग न जल पड़े। लेकिन हालात और वाक़यात यही बता रहे हैं कि ये आग अब थमती नजर नहीं आ रही, बल्कि भड़कती हुई नजर आ रही। इसलिए कि आज अनफॉर्चुनेटली कुछ मुसलमानों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ममालिक का, कि हम क्यों अमेरिका का साथ छोड़ें, इसलिए कि हमने अपने लोगों का नान नफका भी चढ़ाना है। तो ज़रा याद फरमाइए वो अहादीस कि जो दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाई थी, आइम्मा कराम ने रिवायात बयान की थी कि आखिर ज़मान में जिस वक्त एक ऐसी ताकत दुनिया में आएगी कि जो क्लेम करेगी कि हम हैं, कि जो हमारे साथ आएगा वो दुनिया में फूले भरेगा, उसे अनाज मिलेगा। अल्फाज ये थे कि उसको अनाज हम देंगे, यानी आज की जिंदगी गुजारने के लिए जितनी भी सहूलियतें हैं, जब तक आप उनके साथ नहीं होंगे आप
دنیا میں نہیں چل سکتے۔ تو یہاں تک آ کر انہوں نے لوگ مسلمان ممالک اس حد تک چلے گئے کہ یہ بات بھی ان کو اپنے منہ سے کہنی پڑ رہی۔ نہایت افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ مسلمان اکٹھے ہوتے، لیکن مسلمان ابھی تک نہیں اکٹھے ہو رہے، اپنی دنیاوی چیزوں کے ہی پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی حتمی علامات پر غور کرنا شروع کریں، اور وہ حتمی علامات ہم نے بتانی شروع کی تھیں، اور وہ جو 5 حتمی علامات کا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب رسول خدا سے روایات کو مروی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 5 حتمی علامات ہیں۔ ان میں سے 3 ہم آپ کو بتا چکے تھے۔ پہلی تھی یمانی کا خروج، دوسری تھی سفیانی کا خروج، اور تیسری تھی آسمانی آواز۔ یہ وہ آسمانی آواز جو رمضان المبارک کی 23ویں شب میں آئے گی۔ یہ 3 ہم آپ کو بتا چکے، اور آج ہم جو چوتھی آواز، چوتھا ہے ذکر جس کا حتمی علامات جو کہ ہونی ہی ہونی ہے آپ کے ظہور سے پہلے، وہ ہے نفس زکیہ کا قتل۔ سامعین کرام، جس طرح کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور پر نور سے پہلے 15 دن پہلے یا 23 یا 24 ذی الحجہ کو اپنے اصحاب اور رشتہ داروں میں سے ایک نوجوان کو حرم میں بھیجیں گے، خانہ کعبہ میں بھیجیں گے، تاکہ وہ آپ کے منصوبے کو اہل مکہ کے سامنے پڑھیں۔ حکومت کے کارندے اس نوجوان پر حملہ آور ہوں گے اور بڑے وحشیانہ انداز میں مسجد الحرام کے اندر رکن و مقام کے درمیان میں اس کو قتل کر دیں گے۔ روایات میں اس مقدس شخص کا نام نفس زکیہ آیا ہے، اور بعض روایات میں ان کا نام محمد ابن الحسن آیا، یعنی کہ نفس زکیہ کا قتل ایک حتمی علامت ہے۔ اسی طرح ایک علامت ہے سید حسنی کے خروج کی، کہ آپ کا بعض نشانیوں میں یہ بھی ایک حتمی نشانی ہے کہ آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن علیہ السلام تک بیان کیا گیا ہے۔ آپ قزوین جو کہ ایران کا ایک شہر ہے اس سے ظاہر ہوں گے، اور حدود الہی کے نفاذ اور اصلاح معاشرہ کے لیے، ظلم و استبداد کے خاتمے کے لیے جہاد کریں گے۔ قزوین سے آپ طالقان کی طرف تشریف لے جائیں گے، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ مل کر ایک تحریک زور پکڑے گی، اور قزوین سے عراق تک آپ کا تسلط ہو جائے گا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کرمان کے راستے سے ملتان اور پھر بصرہ تک کا علاقہ فتح کریں گے۔ جب آپ کی ترقی عروج پر ہوگی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ معظمہ میں آمد کا اعلان فرمائیں گے، پھر آپ کوفے کی طرف حرکت فرمائیں گے، جہاں آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اور ایک جو سب سے بڑی علامت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ضرور ہوگی، اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو علامت بہت حد تک آپ کو وہ کانسیپٹ نظر آئے گا، علامت تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کانسیپٹ آپ کو نظر آ جائے گا، اور وہ ہے دجال کے خروج کی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے یہ متصل ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے دجال کا خروج ہوگا۔ یہ اس زمانے میں ظاہر ہوگا جب مشرق وسطیٰ میں شدید بحران، قحط، ظلم و ستم میں مبتلا ہوگا، اور سب سے بڑے فتنے کا ذمہ دار یہی دجال ہوگا۔ ہمیں یہاں ذرا روکتے ہوئے آپ کی توجہ آج کے حالات پر اگر ہم دیکھیں سامعین کرام، تو آج کے جو حالات ہیں، مشرق وسطیٰ اس وقت شدید ترین بحران میں گھرا ہوا ہے۔ قحط آنے والا ہے، اس لیے کہ اب پرابلم جو سب سے بڑی نظر آ رہی ہے، وہ پرابلم ہمیں نظر آ رہی ہے انرجی کی، اس لیے کہ مشرق وسطیٰ کی تمام انرجی کے جو مین پوائنٹس تھے ان پر اٹیک ہو چکا، اور یہ جو ظلم و ستم وہاں ڈھایا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف ایک ہی فتنہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ فتنہ 6000 کلومیٹر دور بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایران کا رہبر اعلیٰ منتخب کرنے میں میرے سے اس میں مشورہ لو، میری رائے اس میں لو، میرا فیصلہ اس میں لو، یعنی کہ 6000 کلومیٹر دور بیٹھ کر وہ اس فتنے کا ذمہ دار ہے۔ دوسرا کہ یہ لوگوں کو مکر فریب میں گرفتار کرے گا، اور بہت سے اہل ایمان
اس کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اسی طرح جناب رسول خدا نے سورہ کہف کی بھی ایک آیت جب بیان فرمائی تھی تو اس کی تفسیر میں یہ بھی بتایا تھا کہ آخری زمانے میں کہ جب دجال کا خروج ہوگا وہ ظلم و ستم کا زمانہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ خلقت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں کہ جتنا بڑا فتنہ یہ دجال ہے۔ جو اس کی تصویریں بیان کی گئی ایک آنکھ والا، دراصل وہ ایک آنکھ سے مراد ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ کہے گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جو میرا نظریہ ہے وہی نظریہ امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیے، آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ طاقت آج ایران میں الجھی ہوئی ہے، دوسری طرف کیوبا کو کہتی ہے کہ ہم ایران سے نمٹ لیں پھر اس کو دیکھیں گے، یعنی کہ پے در پے وہ دنیا کو فتنوں میں انگیج کر رہا ہے، دنیا میں فتنے بڑھا رہا ہے، اور اس حد تک بڑھا رہا ہے کہ دنیا اہل ایمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے اس کے دجال کے بارے میں بیان فرمایا تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ دجال اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو ماروں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تم میرے متعلق کوئی شک لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور اس نے ایسا کیا، اس نے لوگوں کو مارا اور قیدیوں کو نجات دے کر کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا، میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ تو لوگ اس کی طرف چوک در چوک بھاگ کر اس کی طرف جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال یقیناً مدینہ کے مضافات تک آئے گا، تو 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اس وقت مدینہ سے تمام کفار اور مکار لوگ بھاگ جائیں گے اور مدینہ ان سے پاک ہو جائے گا۔ بے تحاشا احادیث ہے سامعین کرام اس دجال کے متعلق۔ حضرت اسماء بنت یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دجال کے متعلق فرمایا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے قبل 3 مرتبہ قحط پڑے گا۔ پہلے سال آسمان سے تہائی بارش نہ ہوگی جس کی وجہ سے قحط ہوگا، دوسرے سال 2/3 بارش نہ ہوگی، اور پھر زمین میں 2/3 پیداوار نہ ہوگی، اور پھر تیسرے سال بالکل بارش نہ ہوگی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ ایران کے اس خطے میں، جو خطہ ایران، شام، لبنان، فلسطین، یہ خطہ ہے، یہاں پر بارشیں کتنی کم ہوئی ہیں، یعنی کہ جب دجال خروج کرے گا تو ایسا آئے گا کہ پرند اور چرند اور درند مر جائیں گے، پھر دجال لوگوں کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ جو میرے پاس آئے گا اس کو میں رزق دوں گا۔ اسی طرح دجال کے متعلق یہ بھی حدیث ہے کہ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور اس کا نکلنا معلوم ہوگا جب یہ یہودیہ جو اصفہان میں سے ہوگا، اصفہان کے یہودی اس کے پیروکار ہوں گے جس میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، اور آگ اور پانی اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ پھر دعوی خدائی کرے گا، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن وہ ہر ایک کو یہی کہے گا کہ میں رزق دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، جو میرے ساتھ آئے گا وہی زندگی پائے گا۔ تو اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ تقریباً اس ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا کہ جہاں شام میں مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، یہاں تک آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بیٹھ کر وہی خبریں دلوا رہا ہے جو اس نے دینا ہے، اصل رپورٹنگ ہم تک پہنچ ہی نہیں رہی، یعنی کہ اتنے ایڈوانس ماحول میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں کوئی میڈیا آپ کو بتانے کی جرت نہیں کر رہا، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں پر یہ چیز آشکار ہو جائے گی کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ کتب بھری پڑی ہیں ان احادیث سے متعلق، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے مملکت پاکستان میں بھی یہ ریئلائزیشن بہت تیزی سے نظر آ جائے گی لوگوں کو سامنے، اس لیے کہ ایک مرد فقیہ کی شہادت سے دنیا میں وہ لوگ جو کہ مانتے ہی نہیں تھے ولایت فقیہ کو، وہ اب ماننا لگے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی شخص کھڑا تھا
اس طاغوت کے سامنے۔ 2 ملک ہی کھڑے ہیں ان 52 ممالک میں سے جو کھڑے ہیں حق پر۔ اب حق اور باطل میں دیکھنا ڈھونڈنا مشکل نہیں کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ بہت جلد ہماری مملکت خداوند میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو باطل امریکہ ہے یہ ہمارے ساتھ گیم ہی کرتا ہے۔ بہت جلد ہمارے لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا اور بہت جلد مسلمان اس لائن پر آ جائیں گے کہ ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ تیسری عالمی جنگ صرف مشرق وسطی ہی میں نہیں، آپ کو یہ جنگ یوکرین سے جو شروع ہوئی تھی، جو غزہ تک آئی، اب عراق تک آئی، ہندوستان پاکستان تک آئی، اور ہندوستان پاکستان سے اب پاکستان افغانستان میں یہ جنگ ہو رہی ہے، تو یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یورپ کے کنارے تک سائپرس تک یہ جنگ پہنچ گئی۔ اور خدا نہ خواستہ جس طرح کے اینالسٹ اب حالات بتا رہے ہیں اور جس چیز کا واضح امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نیوکلیئر سائٹ تک یہ چیز چلی گئی تو یقین جانیے دنیا کی وہ تباہی ہو گئی جس کا کتابوں میں تو بتایا گیا لیکن ابھی بھی لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا رہے۔ بہت چند لوگ، ہم بھی اس میں شکر ہے شامل ہیں، قبلہ والد صاحب سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب کی کتابوں سے استفادہ کر کے اور دوسرے علماء کرام کی کتابوں سے استفادہ کر کے جو ہم اس میسج کو، اس اویئرنیس کو کریٹ کر رہے تھے، لیکن لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، لیکن وقت اب ختم، بہت قریب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا، جہاں ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا، اور یہ ان حتمی علامات کے اوپر توجہ رکھیے، اس لیے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں بہت سی روایات ہیں اس سے متعلق۔ جو ابھی رمضان مبارک سے ایک دن پہلے جو چاند گرہن ہوا تھا، ریڈ بلڈ ہوا تھا، وہ بہت سی چیزیں بتا کر گیا ہے۔ اسی طرح جو اس ماہ مبارکہ میں جو حالات جتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ بہت تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آخری حتمی علامت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے شعیب بن صالح کا خروج۔ سامعین کرام، اس پر بہت نظر رکھنے کا وقت ہے۔ کہا تو گیا تھا شام اور یمن پہ بھی نظر رکھنا، لیکن شعیب بن صالح یہ بزرگوار سمرقند، اس وقت کا سمرقند جو ایک بڑا جو ایران کے ہی مضافات میں ہے، وہاں سے خروج کریں گے، اور روایات بتاتی ہیں کہ یہ سید خراسانی ایرانی فوج کے کمانڈر اور چیف مقرر ہوں گے، اور یہ نوجوان اور سید حسنی یہ دونوں سب امام زمانہ کے فوج کے علم بردار ہوں گے۔ اور اب آپ کو یہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہے ایران کے اندر، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ بہت سی علامات حتمی قریب قریب ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس تیسری عالمی جنگ میں جب ہمیں حق اور باطل آشکار ہو گیا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اور میرے مالک ہمیں حق کے اوپر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم امام زمانہ کے مددگار بنے، خصوصاً ہم سادات، اس لیے کہ آنے والے سید حسنی اور شعیب بن صالح کے ناصرین میں ہم شامل ہو کر امام زمانہ تک پہنچے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والانادہم اجمعین۔ یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، آنکھیں ہیں منتظر در امن و امان دکھا، اب دم لبوں پر ہے رخ آرام و جاں دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، اس دن غلام سوگ اتاریں حسین کا۔ آمین یا رب